खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम क्रिसमस पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का 17वां पैगाम है। आज हम कैसर औगस्तस के जारी करदा फरमान का दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कुरिनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पहली आयत में लिखा है कि उन दिनों में ऐसा हुआ। ये किन दिनों की बात है? पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में। ये उन दिनों की बात है। रोम ने 63 कबल मसीह में इसराइल पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने ही हेरोदीस को बादशाह मुकर्रर किया था और वो रोमियों का वफादार और खिदमत गुजार बादशाह था। उसको इसराइल में किसी हद तक अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की इजाजत थी। यीशु मसीह की पैदाइश और उसके कुछ अरसा बाद तक हेरोदीस ही बादशाह रहा। कैसर औगस्तस रोम का शहंशाह था। वो एक दानिशमंद और होशियार आदमी था। उसने रोमी सल्तनत में रोम के मातहत कौमों और सूबों में तनाव को थोड़ा कम करने की गर्ज से और किसी हद तक उन्हें अपने तरीकाकार से हुकूमत चलाने के लिए कुछ हद तक आजादी दे रखी थी। और यही वजह थी कि हेरोदीस को अभी भी इसराइल में कुछ इख्तियार हासिल था। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, हेरोदीस जिंदा था और ये वो दिन थे जब इसराइल पर रोमी हुकूमत काबिज थी। और ये वो दौर था जिसमें ना सिर्फ रोमी हुकूमत इसराइल पर काबिज थी बल्कि रोमी हुकूमत उनसे टैक्स भी वसूल करती थी। यहूदी इन दोनों चीजों से सख्त परेशान और नालां थे। उन्हें रोम और रोमियों से नफरत थी क्योंकि वो गैर कौम थे और यहूदी गैर अक़वाम को पसंद नहीं करते थे। उनके दिलों में गैर अक़वाम के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी और उन्हें रोमियों से खास तौर पर नफरत इसलिए भी थी क्योंकि रोमी कौम बहुत से खुदाओं को पूजती थी। जितने वो खुद थे उतने ही उनके खुदा थे। यहूदी बाबल की असीरी के दौर ही से बहुत से खुदाओं की पूजा करने वाली कौमों से नफरत रखते थे। दूसरी बात यह है कि वो रोमी हुकूमत की तरफ से आयद टैक्सों को भी बुरा समझते थे। वो इस बात से इत्तफाक नहीं करते थे कि रोमी हुकूमत उनसे टैक्स या महसूल लेने की हकदार है और इनसे भी बढ़कर वो उन यहूदियों से नफरत करते थे जो रोमी हुकूमत के लिए अपनी ही यहूदी कौम से टैक्स वसूल करने या महसूल लेने का ठेका लेते थे। वो उन्हें हतमी तौर पर गद्दार और मुआशरे से खारिज अफराद समझते थे, जैसे कि ज़काई और मत्ती। जब कोई शख्स किसी को भी मरदूद और उस मुआशरे से खारिज शुदा करार देना चाहता तो वो उसको महसूल लेने वाला करार दे देता था। सो यहूदी कौम रोमी हुकूमत के कब्जे और उसे टैक्स देने से शदीद नफरत करती थी। अब यसू की पैदाइश की तारीख का अंदाजा लगाने का बेहतरीन जरिया सिर्फ ये आयत है कि उन दिनों में ऐसा हुआ, यानी कैसर औगस्तस के दौरे हुकूमत में ये फरमान जारी हुआ। गौर करें कि लूका कुछ बातें मिनो-अन बयान करता है। जैसा कि लूका 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस जब पेंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदीस गलील का और उसका भाई फिलिपुस इतुरिया और तरखुनितिस का और लिसानियास अबलीने का हाकिम था। लूका ने उस दौर की कैसी दुरुस्त तारीख बयान की है, लेकिन बाज़ औक़ात वो बहुत ज्यादा वाज़ेह तफसीलात नहीं बताता। मसलन 3 बाब 23 आयत में लिखा है, जब यसू खुद तालीम देने लगा करीबन 30 बरस का था। अब यहाँ पर भी वो बहुत वजाहत नहीं दे रहा। वो बस इतना ही कहता है कि उन दिनों में ये फरमान जारी हुआ। ये एक शाही फरमान था। ऐसा ही एक शाही फरमान अमाल 7 बाब 17 आयत में भी जारी किया गया। ये अमूमी काम था। शहंशाह फरमान जारी करता था, वो किसी कानून को पास कर देता था और उसको लागू कर देता था। चूंकि ये फरमान शहंशाह रोम के तख्त से जारी होता था और वो सब महकूमों के लिए होता था, लिहाजा उससे मुतालिक कुछ शराइत व ज़वाबित भी होती थीं। ये शाही फरमान तख्ते रोम से सादिर हुआ था और यहूदिया के दूर दराज के इलाके तक पहुंचा था और इस फरमान के यीशु मसीह की पैदाइश से मुतालिक शदीद गहरे असरात मुरत्तब हुए। आइए अब उस शाही फरमान पर गौर करते हैं। ये फरमान उस वक्त के हाकिम कैसर औगस्तुस की तरफ से सादिर हुआ था। कैसर और औगस्तुस ये दोनों ही नाम नहीं हैं बल्कि अलकाब हैं। कैसर एक लक़ब है, जैसे कि बादशाह, शहंशाह या फिरौन। ये नाम नहीं है। औगस्तुस भी नाम नहीं बल्कि एक लक़ब है। इसमें सिफ्त है,
جس کے معنی ہے ایسا شخص جو بے حد معظم اور مکرم ہو۔ یہ شاہی فرمان کیسروں میں سے ایک کیسر نے جاری کیا تھا جسے اگستس کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ لقب بیان کرتا تھا کہ لوگ کیسے اس کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ یہ کیسر اگستس آخر تھا کون؟ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ رومی سلطنت کا یہ ہر فن مولا اور انتہائی قابل حکمران 23 ستمبر 63 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش پر اس کا نام گیوس اوکٹیویس رکھا گیا، بعد میں اسے اوکٹیوین کہا جانے لگا۔ گیوس اوکٹیوین 63 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور اس کی ماں کا نام عطیہ تھا۔ عطیہ جولیا کی بیٹی تھی جو کیسر جولیس کی بہن تھی۔ کیسر جولیس گیوس کا نانا تھا اور اس اعتبار سے گیوس ایک بلند مرتبت گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ کیسر جولیس نے بھی گیوس سے بے حد محبت کی اور اسے بہت سے تحائف دیے اور اس کی بہت عزت کی۔ 43 قبل از مسیح میں گیوس اوکٹیویس 20 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا اور کیسر جولیس نے اس وقت اسے اپنا لے پالک بیٹا تسلیم کر لیا اور اسے رومی سلطنت کے تخت کا وارث قرار دے دیا۔ یہاں سے اس کے مستقبل کا ستارہ چمک اٹھا۔ اس کے 1 سال بعد کیسر جولیس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل ہونے پر گیوس کو اس بات کا علم ہوا کہ اب وہ اس تخت و تاج کے لیے چنا جا چکا ہے۔ اس وقت اس نے اپنا نام گیوس سے تبدیل کر کے گیوس کیسر جولیس رکھ لیا اپنے سوتیلے باپ کے احترام میں۔ اب وہ بادشاہ بننے جا رہا تھا۔ یہ پیغام ابھی جاری ہے۔ آج ہم یسوع کی پیدائش سے تھوڑا پہلے کی رومی تاریخ پر غور کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیے، کیونکہ یہ تاریخ اگلے پیغامات میں یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعے کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ کیسر اگستس کیسر جولیس کا لے پالک بیٹا تھا جو تخت کا وارث تھا۔ اس کی بہن کی شادی مارک اینتھنی سے ہوئی تھی جو ایک بااثر اور طاقتور شخص تھا۔ کیسر جولیس کی وفات کے وقت 3 لوگ روم میں حکمرانی کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ فوراً ہی اوکٹیوین یعنی کیسر اگستس کو تخت پر بٹھا دیا گیا ہو۔ 3 لوگ حکمرانی کر رہے تھے۔ ایک کا نام تھا لیپیڈس، دوسرا تھا اوکٹیوین یعنی کیسر اگستس، اور تیسرے کا نام مارک اینتھنی تھا۔ یہ تھی روم کی مجلس سلاسا۔ لیپیڈس کی حکومت تو تھوڑے عرصے کے بعد ہی ختم ہو گئی اور روم کی حکومتی بھاگ دوڑ اوکٹیوین اور مارک اینتھنی نے سنبھال لی۔ ان دونوں نے کچھ عرصے تک تو مل کر حکمرانی کی، لیکن پھر مارک اینتھنی نے ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں جن سے اوکٹیوین یعنی کیسر اگستس پریشان ہوتا تھا۔ مارک اینتھنی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا جو کہ اوکٹیوین یعنی کیسر اگستس کی بہن تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مصر کی عظیم سحرانگیز ملکہ کلیوپیٹرا سے متاثر ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ مارک اینتھنی نے مصر کے لیے زیادہ فکر ظاہر کرنا شروع کر دی۔ وہ کلیوپیٹرا کی کامیابیوں کے لیے زیادہ فکر مند تھا۔ وہ اپنی اور کلیوپیٹرا کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ فکر مند رہتا بجائے اس کے کہ وہ روم کی فکر کرتا، اور اسی وجہ سے اوکٹیوین یعنی کیسر اگستس کی مزاحمت بڑھنے لگی۔ نہ صرف مارک اینتھنی نے اس کی بہن کو طلاق دی تھی بلکہ اب اس کا دل بھی روم کی طرف سے پھر گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مارک اینتھنی اور اوکٹیوین یعنی کیسر اگستس کے درمیان پائے جانے والے تمام اختلافات کی وجہ سے بالآخر بات مصر کے ساتھ جنگ تک جا پہنچی۔ مارک اینتھنی نے اپنی فوجوں کو لے کر مصر کا ساتھ دیا۔ اسے ایکٹیم کی جنگ کہا جاتا ہے۔ ایسا 31 قبل از مسیح میں ہوا تھا، اور اس جنگ میں اوکٹیوین یعنی کیسر اگستس نے مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا کو ناکوں چنے چبوا دیے اور ان کے بحری بیڑے تباہ کر ڈالے۔ مارک اینتھنی کی ساری طاقت کو تباہ کر ڈالا اور ساری رومی سلطنت کا اکیلا حکمران بن گیا۔ اس جنگ کو ہارنے کے کچھ عرصے بعد ہی مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا نے ایک ساتھ خودکشی کر لی اور اوکٹیوین یعنی کیسر اگستس اکیلا ہی حکمران بن گیا۔ سرکاری طور پر اس نے 14 بعد از مسیح تک حکمرانی کی۔ 45 سال تک یہ قابل ذکر شخصیت پوری رومی سلطنت پر اکیلا بادشاہی کرتا رہا۔ اوکٹیوین عظیم فوجی مہارت، عظیم سیاسی مہارت اور عظیم معاشرتی مہارت کا حامل شخص تھا۔ اس نے تمام خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور رومی سلطنت کو حقیقتاً یورپ کے مغرب سے لے کر مشرق وسطی تک یعنی مشرق میں عراق کے صحرائی خطے تک پھیلا دیا۔ اس نے اس وقت تک کی ساری معلوم دنیا کو فتح کر لیا تھا
اس نے نہ صرف اس وقت کی ساری معلوم دنیا کو فتح کیا بلکہ اس ساری سلطنت میں اپنی مہارت کی وجہ سے امن بھی قائم کیا۔ اس رومی امن کی بدولت سرحدیں ایک طرح سے ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے بڑی بڑی رومی شاہراہوں کا جال بچھایا اور مؤثر نقل و حرکت کے نظام کے لیے ہر رخ کو سڑکیں بنوائیں تاکہ اپنی رومی طاقت کو پوری دنیا میں پھیلا سکے۔ اور اس سے ہوا یہ کہ یسوع مسیح کی خوشخبری کا تیزی سے پھیلاؤ ممکن اور آسان ہو گیا۔ یہ درست اور بہترین وقت تھا۔ غلطیوں 4 باب کے مطابق جہاں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ وقت کے پورے ہونے کا ایک عنصر ایسی دنیا بھی تھی جہاں آپ کو ہر جگہ خوشخبری پہنچانے کے لیے تیز ترین اور آسان ترین رسائی حاصل ہو، اور چونکہ روم ان سب علاقوں پر غلبہ پا چکا تھا اس لیے کوئی سرحد نہیں تھی۔ مسیح کی خوشخبری بلا روک ٹوک ہر جگہ پہنچ سکتی تھی۔ انجیل کی خوشخبری رومی شاہراہوں، رومی تجارتی راستوں، بحری راستوں اور زمینی راستوں کے ذریعے پھیلتی چلی گئی۔ 14 بعد از مسیح میں یہ عظیم بادشاہ وفات پا گیا۔ اس کے بعد قیصر تبریاس تخت نشین ہوا۔ اس نام سے نئے عہد نامے کے پڑھنے والے واقف ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح کے بعد کی زندگی اور خدمت کے دور میں یہی حکمران تھا۔ یہی وہ قیصر ہے جس سے متعلق ہم اناجیل میں یسوع کی زمینی خدمت کے دور میں پڑھتے ہیں۔ ان دنوں میں روم پر وہی بادشاہی کرتا تھا۔ گلیل کی جھیل کے مغربی کنارے پر ایک شہر بنام تبریاس آباد ہے۔ یہ قیصر تبریاس کے نام پر بنایا گیا تھا اور وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ ہم قیصر اوگسطس پر واپس آتے ہیں۔ اس شخص کے کردار کا خلاصہ ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی حکمرانی کے آغاز میں نہایت بے رحم تھا، بعد میں وہ نرم مزاج ہو گیا تھا۔ وہ ایک سمجھدار منتظم بن گیا تھا، خاص طور پر فوجی معاملات اور اپنے ذاتی محافظوں کے معاملے میں وہ بہت عقل مندی سے کام لیتا تھا۔ اس نے اپنے سپہ سالار بہت عقل مندی سے چنے اور اسی وجہ سے اس نے بہت سی جنگوں میں فتح حاصل کی۔ اس کے بہت سے سپہ سالار تھے۔ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے انہیں خود مختاری اور آزادی دے رکھی تھی۔ اگرچہ روم نے ان سب پر فتح حاصل کر لی تھی، اس نے انہیں ان کی اپنی خود مختار حکمرانی میں سے کچھ برقرار رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور وہ ان کے رسوم و رواج، ان کے مذہب اور باقی معاملات کا احترام کرتا تھا۔ اس نے فنون لطیفہ کو متحرک کیا، اس نے ادبی اصطلاحات متعارف کروائیں اور اسے بہتر بنایا، اور انسانی اعتبار سے وہ ایک عظیم معمار اور ماہر انسان تھا۔ قیصر اوگسطس اور مصر کے ساتھ اس کی جنگ اور حکمرانی اور باقی سارے معاملات یسوع مسیح کی پیدائش سے کیا تعلق رکھتے ہیں، یہ ہم آنے والے پیغام میں سیکھیں گے۔ یہ پیغام ابھی آئیے اب اس کے جاری کردہ فرمان پر غور کریں۔ فرمان یہ تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کی معلوم دنیا یعنی رومی سلطنت میں بسنے والے تمام لوگوں کی مردم شماری کی جائے، کیونکہ اس وقت روم ہی تقریباً ہر جگہ پر قابض تھا۔ مردم شماری سے مراد اپنی معلومات کی رجسٹریشن کروانا ہے۔ اس کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ جو لوگ فوج میں شمولیت اختیار کرنے کی عمر کے ہوتے تھے انہیں فوج میں بھرتی کیا جا سکے، لیکن یہودیوں کو اس سے استثناء حاصل تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قیصر اوگسطس نے اپنی ماتحت قوموں کو کسی حد تک خود مختاری اور مذہبی آزادی دے رکھی تھی، اس لیے یہودیوں کے لیے یہ ہرگز لازم نہیں تھا کہ وہ روم کی فوج میں شامل ہوں۔ لیکن اس مرتبہ مردم شماری اس سبب سے نہیں کروائی جا رہی تھی۔ اس بار مردم شماری اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ مریم اور یوسف اس میں شامل تھے۔ اس بار مردم شماری کا مقصد محصول لینے کی خاطر لوگوں کی تعداد کا حساب لگانا تھا، اور یہ مردم شماری کرنے کا دوسرا مقصد ہوتا تھا۔ انہیں جا کر اپنا نام، اپنا پیشہ، اپنی جائیداد اور خاندان کا نام درج کروانا ہوتا تھا، اور محصول یا ٹیکس جمع کروانے کے مقصد سے روم کی ریونیو ایجنسی میں، جیسے کہ پاکستان میں FBI ہے، رجسٹریشن کروانا ہوتی تھی۔ ایسا پوری رومی دنیا میں کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو اس سے متعلق کچھ تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، پہلی اسم نویسی۔ قیصر اوگسطس نے صرف ایک مردم شماری نہیں کروائی تھی، بلکہ ہر 14 سال کے بعد وہ مردم شماری کرواتا تھا۔ یہ مردم شماری اس کے بعد بھی تقریباً 270 عیسوی تک ہر 14 سال کے بعد ہوتی رہی، اور وہ اس پر بہت زور دیتا تھا۔ وہ بہت محتاط، سوچ بچار کرنے والا
اور شماریات کا ماہر تھا۔ اپنی وفات تک وہ اپنے ہاتھ کی لکھائی میں مردم شماری کی وسیع تفصیلات لکھ چکا تھا جو اس کے دور میں کی گئی تھیں۔ اب ہمارے پاس ادب کے کچھ ایسے نسخے موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ مصر ہر 14 سال کے بعد مردم شماری کروانے کا پابند تھا۔ اس بات سے ہمارے نظریے کی تائید ہوتی ہے کیونکہ مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا کی شکست کے بعد مصر روم کے قبضے میں آ چکا تھا اور وہ مردم شماری کے اس نظام کو لے کر چل رہا تھا۔ اب سوریا میں بھی شاید ایسے ہی ہوتا تھا۔ سوریا وہ خطہ تھا جس میں یہودیہ بھی شامل تھا۔ جب وہ کہتا ہے کہ کورنیوس کے عہد میں جو سوریا کا حاکم تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیہ اس میں شامل تھا کیونکہ وہ وسیع تر سوریا کا حصہ تھا۔ روم نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ ہر ایک مردم شماری میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو جائے۔ یہودیوں کو اس سے شدید نفرت تھی۔ ان کے لیے یہ ایک اجنبی نظام تھا۔ ان کے نزدیک یہ غیر اقوام کا کام تھا جو ان کی زندگیوں پر زبردستی مسلط کیا جا رہا تھا۔ لیکن ان سب حالات و واقعات کے پیچھے خدا کی حکمت کار فرما تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ خورس کے فرمان کے پیچھے کار فرما تھی جس نے اسرائیل کو آزاد کر دیا کہ وہ اسیری کے بعد واپس جا کر بحالی کا کام کر سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ نبوکد نظر کے معاملے میں کام کر رہا تھا جس نے بالکل وہی کام کیا جو خدا چاہتا تھا کہ وہ اس کے الہی مقاصد کی تکمیل کے لیے کرے۔ خدا غیر اقوام کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو لیتا ہے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے اپنے خادم کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ خدا ساری دنیا کے محلات پر خود مختار نہیں ہے، وہ ہے، اور وہ کیسر اوگسطس کے محل پر بھی تھا۔ اب دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یہ پہلی مردم شماری تھی جو سوریا کے حاکم کے دور میں کی گئی، اور ہر 14 سال کے بعد ہونے والی مردم شماریوں میں سے یہ پہلی تھی جن کا سلسلہ کیسر اوگسطس نے شروع کیا تھا۔ اب ہمیں یہاں سے مزید معلومات ملتی ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ مردم شماری کب ہوئی؟ یہ کورنیوس کے دور میں ہوئی جو سوریا کا حاکم یا گورنر تھا۔ سوریا پھر وہی بڑا علاقہ ہے جس میں یہودیہ شامل تھا اور کورنیوس پر اس علاقے سے متعلق ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ اب لوکا کا ہمیں یہ سب بتانے کا مقصد مسیح کی پیدائش کے وقت کی نشاندہی کرنے میں ہماری مدد کرنا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ کسی کے تخیل کا مظہر نہیں ہے۔ یہ کیسر اوگسطس کے دور حکومت میں ہونے والی پہلی مردم شماری کے درمیان ہوا جب کورنیوس سوریا کا حاکم یا گورنر تھا۔ ان سب سے ہمیں اس بات میں مدد ملتی ہے کہ یہ کب ہوا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوکا کے زمانے میں اس کے اس انجیلی بیان کو پڑھتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام حالات و واقعات عین کس وقت وقوع پذیر ہوئے۔ ہم اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا نام پبلیس سلپیسیس کورنیوس تھا۔ اس نے 6 عیسوی سے لے کر 9 عیسوی تک سوریا پر حکمرانی کی۔ غور سے سنیے، 6 عیسوی سے لے کر 9 عیسوی تک۔ فلسطین میں ایک مشہور مردم شماری 6 عیسوی میں کی گئی۔ یہودی مورخ جوسیفس لکھتا ہے کہ اس مردم شماری کی وجہ سے یہودیوں میں ایک پرتشدد بغاوت نے جنم لیا جس کا ذکر لوکا نے اعمال 5 باب 37 آیت میں بھی گملیل کا حوالہ دیتے ہوئے کیا ہے، جہاں لکھا ہے اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا۔ لوکا 6 عیسوی میں ہونے والی اس مردم شماری کا بھی ذکر کرتا ہے جس کے نتیجے میں بغاوت نے جنم لیا۔ کورنیوس اس مردم شماری کا منتظم تھا۔ اس نے بعد میں اس بغاوت کے مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم بغور میری بات سنیے، 6 عیسوی میں کی گئی یہ وہ مردم شماری نہیں جو لوکا مسیح کی پیدائش سے متعلق ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ یہ تو ہیرودیس کی وفات کے 10 سال بعد کی گئی جو کہ یہاں پر صحیح فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو پھر وہ کون سی مردم شماری ہے جس کا لوکا نے مسیح کی پیدائش سے متعلق ذکر کیا ہے؟ یہ پیغام ابھی جاری ہے۔ میرا نام تھا 6 عیسوی میں مردم شماری ہوئی تھی اور اس وقت کورنیوس سوریا کا حاکم تھا، لیکن ہمیں یہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ مردم شماری نہیں ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے یہ پہلی اسم نویسی تھی۔ اگر یہ اسم نویسی جو 6 عیسوی میں ہوئی تھی اور یہ پہلی نہیں تھی اور یہ تقریباً 14 سال کے وقفے سے ہوتی تھی تو ہم نے بس 14 سال پہلے کی تاریخ کا اندازہ لگانا ہے۔ دوسری اسم نویسی اگر 6 بعد از مسیح میں ہوئی تھی تو 14 سال قبل پہلی اسم نویسی
8 قبل از مسیح میں ہوئی ہوگی۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوکا نے بڑے احتیاط سے بطور مورخ تاریخ لکھی ہے، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو۔ آثار قدیمہ کی وجہ سے لوکا کی بات ثابت ہوتی ہے۔ ٹیوولی میں، جو کہ روم کے قریب واقع ہے، 1766 عیسوی میں ایک پتھر کا ٹکڑا دریافت ہوا۔ اس پر ایک رومی عہدیدار کے اعزاز میں ایک تحریر موجود ہے جو اگسطس کی حاکمیت کے دور میں 2 بار سوریا اور فنیشیا کا حاکم تھا۔ اب یہ معاملہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ کوئی شخص 2 بار حاکم رہ چکا ہے، ہمیں اسی کی تو ضرورت تھی۔ ایک بار وہ 6 سے 9 عیسوی میں، اور ایک بار لوکا کے کہنے کے مطابق جب پہلی اسم نویسی یا مردم شماری ہوئی تھی۔ حاکم کا نام تو اس پتھر پر درج نہیں ہے، لیکن اس کے کارناموں کی تفصیلات ایسی ہیں جو کورنیوس کے علاوہ کوئی اور سرانجام نہیں دے سکتا تھا، اور ہمارے پاس اس کے بارے میں کچھ تاریخی ریکارڈ موجود ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ بائبل مقدس کے اس واقعے کی تصدیق کے لیے ہمیں 1764 عیسوی تک انتظار کرنا پڑا۔ بائبل مقدس سچی ہے۔ جب بھی کوئی ایسی تاریخی چیز ملتی ہے تو یہ ہمیشہ بائبل مقدس کی تصدیق کرتی ہے۔ سوریا کے حاکم کی حیثیت سے کورنیوس نے 2 بار خدمات انجام دیں۔ اب اس اسم نویسی کی تاریخ کے سلسلے میں ایک قدم اور بڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں پائے جانے والے کچھ آثار قدیمہ میں 8 قبل از مسیح میں دنیا بھر کی مردم شماری کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ بالکل صحیح ہوگا۔ اب ہمارے پاس مصری مواد بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ وہاں 8 قبل از مسیح میں ایک ایسی مردم شماری ہوئی تھی۔ اب یہ ریکارڈ 14 سالہ طرز سے مطابقت رکھتا ہے، تو بھی جب آپ مسیح کی پیدائش سے متعلق تمام تواریخ کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کو چند مسائل نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ شاید 4 یا 6 قبل از مسیح سے پہلے کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ کیونکہ پہلی اسم نویسی تو 8 قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ اس کا حل بہت آسان ہے۔ اگسطس نے غالباً 8 قبل از مسیح میں یہ حکم نامہ جاری کیا تھا، لیکن یہودیہ میں اس کی تعمیل 2 سے 4 سال بعد تک نہیں ہوئی۔ یہ فلسطین میں واقعتاً 2 سے 4 سال بعد انجام دیا گیا تھا۔ زیادہ تر اس کی وجہ روم اور ہیرودیس کے مابین سیاسی مشکلات اور تنازعات تھے۔ اب میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یوسف اور مریم موسم سرما کی شدید ٹھنڈ میں بیت لحم کو جا رہے تھے، سال کے آخری حصے میں، جب سردی بھی تھی، جب بارش بھی ہو سکتی تھی، جب برف باری بھی ہو سکتی تھی، تو ایسے حالات میں 9 ماہ کی حاملہ عورت گدھے پر جھٹکے کھاتی ہوئی یا پھر پیدل چل کر 130 سے 150 کلومیٹر کا سفر کیوں کرتی؟ اپنے حمل کے بالکل آخر میں ہی ایسا کیوں کرتی جب تک کہ کوئی ڈیڈ لائن نہ دی گئی ہوتی؟ ضرور یہ نوبت آ گئی ہوگی کہ جہاں شاید اسرائیل کی طرف سے کیسر اگسطس کے حکم کی عدم تعمیل اپنی حد کو پہنچ چکی تھی، اور کیسر نے کہا تھا بس یہ آخری تاریخ ہے کہ جس پر اسم نویسی کے لیے سب کا موجود ہونا ضرور ہے، کیونکہ اگر کوئی ڈیڈ لائن نہ ہوتی تو وہ بچے کی پیدائش کا انتظار کرتے اور بعد میں کسی وقت ان کے نام کا اندراج ہو جاتا۔ یوسف خود جا سکتا تھا اور اس معاملے کا حل نکال سکتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ حکم کی تعمیل کرنے میں اسرائیل کی ہچکچاہٹ کے باعث کیسر اگسطس کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کچھ سختی اختیار کی گئی تھی۔ آخر یہودیہ روم سے دور دراز کی سرزمین تھا اور یقینی طور پر اسے اپنی آزادی کا استعمال بہت پسند تھا، لہٰذا مسیح کی پیدائش کے بالکل درست سال کا تعین یقین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نہیں جانتے، شاید لوکا کی انجیل کے اصل قارئین کو اچھی طرح سے معلوم تھا اور ہو سکتا ہے کہ یقینی طور پر وہ جانتے ہوں، لیکن تاریخی لحاظ سے یہ واقعہ 6 قبل از مسیح سے پہلے کا نہیں ہو سکتا، اور شاید 4 قبل از مسیح کے بعد کا بھی نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، لوکا کے قارئین کو معلوم ہوگا، لہٰذا ہمارے آج کے کیلنڈر کے مطابق یہ بہترین اندازہ ہے تقریباً 6 قبل از مسیح سے 4 قبل از مسیح کے درمیان مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت کے لوگ تاریخ اس طرح سے نہیں لکھتے تھے، یہ بعد میں رائج ہوئی جب تاریخ کو قبل از مسیح اور بعد از مسیح میں تقسیم کیا گیا۔ اس باب کی 3 آیت میں کہا گیا ہے، اور یہ اہم نقطہ ہے، لکھا ہے، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے، جو منظر کو طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے
کہ وہ اس طرح سے سفر پر جائیں۔ اب رومی لوگوں کو عام طور پر ان کے رہائشی علاقوں میں ہی رجسٹر کرتے تھے، وہ ان کو آبائی علاقوں میں جانے پر مجبور نہیں کرتے تھے۔ یہ آبائی علاقے میں جا کر نام لکھوانے کی ضرورت اسرائیل کے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے تھی، اور یہودیوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد اور نسلوں کے ریکارڈ کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ میرے عزیزو، روح القدس کے روحانی عالم میں کوئی حادثاتی واقعات اور لوگ نہیں ہوتے۔ اگر شہنشاہ اگسطس نے اپنا فیصلہ 3 ماہ قبل یا 3 ماہ بعد یا 1 ماہ قبل یا 1 ماہ بعد یا شاید 1 ہفتہ قبل یا 1 ہفتہ بعد کیا ہوتا تو مسیح کی پیدائش بیت لحم میں نہ ہوتی، اس کی پیدائش بیت لحم میں نہ ہوتی، لیکن وہ وہاں ہی پیدا ہوا۔ خدا جانتا تھا کہ نام لکھوانے کے سارے کام میں کتنا وقت لگے گا۔ خدا جانتا تھا کہ ہیرودیس قیصر اگسطس کا حکم ماننے میں کتنی دیر لگائے گا۔ خدا جانتا تھا کہ اس جوڑے کو موسم سرما میں اس 130 سے 150 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ خدا کو بخوبی معلوم تھا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا، اور وہ وہاں کچھ دن رہیں گے اور ان دنوں میں بچہ پیدا ہوگا۔ ہر ایک تفصیل خدا کے ہاتھ میں تھی، اور آج بھی تاریخ خدا کی مرضی کے مطابق رخ اختیار کرتی ہے، اور اب بھی ہر بادشاہ، ہر شہنشاہ، ہر حکمران خدا کے مقاصد کے لیے اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے، اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔